बेदल साहब से अब सियासी हवाले से ये सवाल है कि आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपने आमरीतों के दौर भी देखे हैं, जमहूरियतों के दौर भी देखे हैं। आप क्या समझते हैं कि आमरीतों के दौर में क्या दुश्वारियां थीं और जमहूरियत में अवाम को क्या सहूलतें मिलती हैं बेदल साहब? देखिए, पहली तो बात आप यूँ समझें कि जमहूरियत एक बहुत ही आला पैमाने का एक नज़रिया है। वो आला पैमाने का नज़रिया जो है उसमें अदल व इंसाफ भी आला पैमाने का है, होना चाहिए। अब जब अदल व इंसाफ, जमहूरियत में अदल करना बहुत मुश्किल काम है, जमहूरी होना बहुत मुश्किल काम है। ये समझें कि अल्लाह मियाँ ही है जो अदल इंसाफ कर सकता है, आदमी के बस की बात नहीं है। इस लेवल जमहूरियत इस लेवल की है, यानी जमहूरियत इस दर्जे पे है, इस बड़े ऊंचे दर्जे पे है कि जिसके ज़रिए से, जमहूरियत के ज़रिए से आप जो काम करेंगे वो आपको एक जमहूरियत का वो जिस अल्लाह का डर होता है ना, जमहूरियत के अंदर भी एक इंसान के अंदर डर है कि कहीं मैं किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहा हूँ, किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा हूँ। ये जमहूरियत है। आप जब इस फ़िक्र में होंगे कि मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक जमहूरियत है। आप अमल वो करोगे जो इंसान के फ़ायदे का होगा। हमने जो मार्शलाएँ देखी ना, वो मार्शलाएँ ये थी कि एक तो बचपना था जब हमारे हज़रत अयूब खान थे, फील्ड मार्शल थे, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क बनने से पहले आपने देखा कि जो भी फ़ौज थी वो बरतानिया के हवाले से फ़ौज थी। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने शायद ये सोचा कि पाकिस्तान चलेगा, फ़ौज होगी तो चलेगा, नहीं तो शायद न चले। इस वजह से उन्होंने शुरू से ही मार्शल लॉ लगाई कि जो मिलिट्री हुकूमत होगी तो लोग सही काम करेंगे। हालांकि ये उनका जो नज़रिया था अपने तौर पे इतना कामयाब नहीं हुआ। ये एक मार्शल लॉ लगी, फिर दूसरी लगी, फिर तीसरी लगी, मार्शल लॉ लगती रही। इवन आपके देखे कि ज़ियाउल हक ने भी एक मार्शल लॉ लगाई, 12 साल तक एक अनकही मार्शल लॉ थी जिसमें हमने गुजारा। उसमें नुकसान ये है कि आप जो कुछ करना चाहते हो, आपके ऊपर एक ऐसा आदमी या ऐसा एक नज़रिया मुसल्लत है जिससे आप अपनी आज़ादी से वो जो आपका जो टैलेंट है या जो आपके दिल की बात है वो आप नहीं कर सकते। सही। आप जब नहीं कर सकते तो मसला ये होगा कि आप व्यापार अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे, आप घरेलू ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी सही नहीं गुजार सकेंगे, पड़ोस से आप सही नहीं गुजार सकेंगे, ये भी नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकें। तो समाज की जो तबाही है वो इसी वजह से होगी कि जब मेरे ऊपर आप उस्ताद बन के बैठ जाओगे तो मैं क्या करूँगा। यही वजह है कि हमारे मुल्क को वो जो तरक्की होनी चाहिए थी वो मार्शल लॉ की वजह से नहीं हो सकी, क्योंकि उनके ऊपर सारे के सारे जो एक माहौल था वो डंडे वाला माहौल था कि नहीं जी यूँ नहीं करना, यूँ नहीं करना। अब यूँ भी नहीं करना, यूँ भी नहीं करना, यूँ भी नहीं करना है। वो जो बंदा था जिसको तालीम चाहिए थी, जिसको रोज़गार चाहिए था, जिसको घर चाहिए था, वो क्या करें। वही झोपड़ियाँ हैं, वही देहातों में देखें, शहरों में देखें, वही गंदगी है, वही कचरे हैं। सिर्फ इस वजह से कोई बंदा करे तो क्या करे। अच्छा बेदल साहब, अब थोड़ा मौजू को चेंज करते हैं क्योंकि सियासत का मौजू चल रहा है तो सियासत की ही रवानगी रखते हैं। आप हमें ये बताइएगा कि आप जो है वो आपने बताया भी सही कि आप इब्तदाई तौर से जो हैं वो कौमी सोच के हामिल रहे हैं। जैसे आपने दावा भी किया कि आप पीटीवी में होते हुए भी जो है वो सिंध के नारे भी लगाते थे। तो इस वक्त जो सिंध की सियासत है, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, मुल्क तो वैसे ही इस्तेसाल का शिकार है, लेकिन सिंध की सियासत के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे देखते हैं नज़र को, किस तरफ जा रही है सिंध की सियासत और सिंध की आवाम? यार मुझे अफसोस होता है एक तो इस बात पे कि मसलन पीपल्स पार्टी, अब पीपल्स पार्टी सिंध के हवाले से मैं कह रहा हूँ, सिंधी आदमी ने ये देखा कि भुट्टो सिंधी है, बेनज़ीर सिंधी है, ज़रदारी सिंधी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंधी है, सब लोग सिंधी होने के नाते उन पे अपनी जान निछावर करते हैं। सही। अब ये पार्टियां ऐसी हैं जिनमें से ख़ास तौर पे सिंध के लिए जो बड़ी इज़्ज़त वाली पार्टी बनी है वो पीपल्स पार्टी है, मगर वो जब इक़्तिदार में आई है तो उसने सिंध के लिए कुछ भी नहीं किया।
اس عوام کے لیے جنہوں نے اس کو ووٹ دیے اس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے دعوے بہت کیے ہیں, اپنے بہت منصوبے اعلان بہت کیے ہوئے ہیں, سب کچھ واضح وضاحتیں بہت دی ہوئی ہیں, مگر عوام ویسے ہی غریب ہے, ویسا ہی ہے. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو مطلب ہمارے لیے یوں کہیں کہ ہماری وفاقی پارٹی سندھ کی وفاقی پارٹی پیپلز پارٹی ہے, اس کا نقصان ہمیں کیا ہوا کہ جتنی بھی دنیا بھر کے بھی مخلوق ہے وہ سندھ میں آ رہی ہے. جتنے بھی شناختی کارڈ ہیں دنیا بھر کے لوگوں کے بن رہے ہیں, ہمارے بچوں کے نہیں بن رہے ہیں. جو دنیا بھر کے جو بھی کرائم ہے وہ سندھ میں آ رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کو روکنا چاہیے نا بھائی. سندھ کی نمائندہ جو جماعت ہے, وفاقی نمائندہ جماعت ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے, اس کو یہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو قومی سیاسی جو صوبائی طور پہ قومی سیاست ہے وہ آگے آنے کی کوشش کر رہی ہے, مگر وہ پیپلز پارٹی کی اس محبت میں اور اس کی عزت میں لوگ ابھی تک اتنا مبتلا ہیں کہ وہ قومی پارٹیوں کو اس طرح سے مینڈیٹ دیتے نہیں. اب یہاں آ کے پرابلم یہ بھی بنتی ہے کہ سندھ میں ایک ذہن یہ بھی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹیرین سیاست نہیں کرنی ہے, اب اس کا نقصان بھی ہمیں ہوتا ہے. بیدل صاحب, کیا وجوہات ہیں کہ بار بار سندھ کی عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو تو مینڈیٹ دیتی ہے, لیکن جیسے آپ نے قوم پرست پارٹیوں جن کا آپ نے ذکر کیا, سید جلال محمود شاہ ہو, ایاز لطیف پلیج ہو, پیر پگارا صاحب ہو, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ان کا وفاق کی طرف جانے کا تو ارادہ رکھتے ہیں. فرض کریں کہ گزشتہ الیکشن میں بیدل مسرور صاحب جو ہیں وہ الیکشن کا حصہ تھے, تو کیوں سندھ کے لوگوں نے بیدل مسرور صاحب کو مینڈیٹ نہیں دیا, پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا؟ تو کیا عوام کی یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ وہ اپنوں کو پہچاننے کے بجائے ان جو ہے وہ قوتوں کو ووٹ دیتے ہیں کہ جب وہ اقتدار اعلیٰ پر آتے ہیں تو پھر وہی عوام کہتی ہے کہ ہم نے تو سب کچھ کیا لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا؟ کیوں یہ کیا بدقسمتی نہیں سمجھتے آپ؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے بہت سارا سرمایہ چاہیے. صحیح. پیسہ ہے تو آپ لوگوں کے پاس جائیں گے. اس کی وجہ آپ یوں سوچیں کہ میں کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ عوام جو ہے نا وہ 10 روپے اور 1000 روپے اور 5000 روپے پہ ووٹ دینے کی قائل ہو گئی ہے. صحیح. اس وجہ سے وہ 10,000 5,000 جو ہے نا وہ بیدل مسرور کے پاس نہیں تھے یا جلال محمود شاہ کے پاس نہیں تھے کہ لوگوں کو 10,000 دے کے ووٹ لے لیں. صحیح. اب یہ چونکہ سندھ میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ووٹ دیں گے, پیسے لیں گے تو ووٹ دیں گے. اب آسانی سے پیپلز پارٹی دے دیتی ہے. اب میں کہوں گا اوپنلی کہ PI نے بھی پیسے دیے, 10,000 ویڈیو پڑے ہوئے ہیں, وائرل لگے ہوئے ہیں, سب نے آئیڈینٹی کارڈ دے کے شامل کر کے پیسے لیے. تو اس طرح سے ہوا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں جس علاقے سے 242 تھا NA 242 میں آیا تو یہاں 30 کے قریب سندھی علاقے ہیں. یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو رہ رہے ہیں سندھی, ان کا آئیڈینٹی کارڈ کراچی کا نہیں ہے اور ووٹ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. اچھا, الیکشن سے پہلے ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ جو ووٹنگ کے جو الیکشن لسٹ بن جائے, یہ بن جائے, وہ بن جائے, یہ بن جائے. بھائی اس کے لیے بھی ایک ماحول چاہیے. کراچی میں ہمارے لیے یہ ماحول کم ہے. سائیں جلال محمد شاہ کا, سائیں اپنے پلیجو کا یا ایون قادر مکسی کا کراچی میں اتنا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے جمع کر سکیں کہ کم سے کم شناختی کارڈ ہی بنوا لیں. ان کے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کیمپ لگوا لیں. میں نے کہا تھا یہاں پہ ایک مرتبہ خورشید شاہ آیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ بنوا لیں نا. میں نے کہا اقتدار آپ کا ہے, آپ غلط آدمیوں کو شناختی کارڈ بنوا کے دے رہے ہیں, ہمیں کیمپ لگوا کے دیں. کہتا نہیں, آپ اپنی قوم پرست پارٹی ہیں ان کو کہو نا. بھائی ہم ان کو کہیں تو میں کہتا ہوں کہ قادر مکسی کو, سائیں جلال محمود شاہ کو, پلیجو کو, سائیں راجہ کو کراچی میں آ کے رہنا چاہیے. یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں نزدیک ہی آپ نے دیکھا کہ 31-32 سندھی گاؤں دیہات ہیں, اور اس میں 1,80,000 ووٹ ہے, جس میں پیورلی 80,000 ووٹ سندھیوں کا ہے. پیور سندھیوں کا ووٹ ہے. یہاں پلمبر بھی وہی ہے, استری والا بھی وہی ہے, دکان والا بھی ہے, سب جو بھی آدمی ہے ہمارے جس کو کہتے ہیں ورکنگ کلاس ہے, وہ سارا کا سارا یہاں, مڈل کلاس یہاں کا یہاں ہے. مگر کیا ہوا, وہ شناختی کارڈ نہیں ہے. اب جن کے پاس شناختی کارڈ تھا, بھائی میں تو سلام کرتا ہوں, 733 ووٹ مجھے ملے ہیں. کیا کم ہے؟ لوگوں نے یہ سوچا کہ بیدل مسرور کو تو اپنی وائف بھی شاید ووٹ نہ دے. ارے بھائی یہ نہیں ہے. جن کے پاس شناختی کارڈ تھا
ان کو سلام ہے. یعنی ان لوگوں کو 733 آدمیوں کے پاس شناختی کارڈ تھا جنہوں نے مجھے ووٹ دیے. اور مجھے ووٹ کس لیے دیے کہ یہ کیونکہ قوم پرست ہے. یعنی 700 کو آپ یوں سوچیں کہ 7000 آدمی اس علاقے میں رہتے ہیں جو قومی تصور رکھتے ہیں. بالکل. جب قومی تصور رکھتے ہیں، ایک بندہ تھا، میں عنایت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بندہ آیا کہتا ہے کہ سر میری بیٹی، میری بہو، میرا بیٹا، میرا یہ آپ کے الیکشن میں کام کرے گا، یہ آپ کے لیے میں 4 پیسے بھی لے آیا ہوں. بھئی اتنا میں نے تصور دیکھا، ایک قومی جذبہ دیکھا. اس جذبے کی وجہ سے کوشش یہ تھی کہ اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں آئیں بھی. ہاں بالکل کام کیا، الیکشن میں پولنگ میں کام کیا انہوں نے. تو مقصد یہ کہ یہ 2-3 چیزیں ضروری ہیں. میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا پولیٹیکل اپنے لیڈرز کو کہ کراچی کو اپنا بنائیں. بیدل صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اختتامی سوال کی طرف بڑھیں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سندھ جو ہے وہ صدیوں سے روایتی طور پر رواداری اور مذہبی جو ہے وہ برابری کی امین رہی ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے شدت پسندی کے جو واقعات ہیں انہوں میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ کے جو صوفیوں کی سرزمین تھی، روادار سندھ تھی، اس وقت جو ہے وہ شدید انتہا پسندی کی زد میں آ گئی ہے؟ کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ بس قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ قانون کو تحرک میں آنا چاہیے، قانون کو لاگو کرنا چاہیے اور بہت مضبوطی سے لاگو کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے، جیسے پہلی بات ہو رہی تھی کہ لوگ ہمارے ان بڑے لیڈروں کو، وفاق پرستوں کو ووٹ کیوں دیتی ہے. اس کا سبب یہ ہے ہمارے مسائل یونین کونسل کے مسائل ہیں، ہمارے مسائل لوکل بورڈ کے پانی کے اور گٹر لائن کے مسائل ہیں. ہم سندھیوں کے مسائل جو ہیں وہ یہ چھوٹے مسائل ہیں کہ ہمیں گٹر خراب ہے، روڈ نہیں ہے، گیس نہیں آ رہا ہے، پانی نہیں ہے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اور پھر ہمارے درمیان یہ کہ تو میں ہو جاتی ہے تو تھانہ پولیس میں ہمارے مسائل ہوتے ہیں. جو ہمارے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں پولیس میں مسائل ہوتے ہیں. تو یہ چند جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ہمارا وہ زمیندار، وہ وڈیرا، وہ ایس پی یا ایس پی وہ کر لیتا ہے. اور ہم نے ووٹ اس کو دینے ہیں کیونکہ ہمارا برجلو وہی ہے، ہماری مدد وہی کرتا ہے. اب ہماری قومی پارٹیوں کے لیے میں میسیج یہ کروں گا کہ آپ بھی ایسا ہی کام کریں. آئیں، انسان کی، آدمیوں کی مدد کرو. جہاں جہاں مسئلہ ہے اس کے ساتھ چلو. بھائی تھانے پہ چلنا ہے تو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو عوام کی جو طرفداری ہے اس وڈیرے کی طرف، وہ تبدیل ہو جائے گی. اور ہمارے مسائل تو چھوٹے سے ہیں نا. یہ جو سندھ میں مسئلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جو بھی سردار ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے مسائل میرے ساتھ منسلک ہیں، میں ہی ان کا مددگار ہوں. یہ جو اپنا پولیٹیکلی جتنے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے وفاق پرست جتنے بڑے لیڈر ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ غریب عوام کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پولیس تھانے میں سے بچانا ہے، اس کے واٹر بورڈ میں سے گٹر لائن بنوا کے دینی ہے، اس کو گٹر لائن صاف کروا کے دینی ہے، اس کے پانی کے لیے فلاں کو فون کرنا ہے، اور اس کو فلاں کے لیے فلاں کو سفارش کرنی ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا سندھ کا. اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. اب جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ ٹیچرز کا جی ایس ٹی سی کے جو انٹرویو ہوئے ہیں، بھئی کمال ہو گیا ہے، کورس میں سے کوئی سوال ہی نہیں آیا، سارے لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. اب آپ یوں سوچیں کہ آپ چاہتے یہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ رہیں، یا جو ٹیچرز ہیں. اتنی ساری لائن تھی، آپ دیکھی آپ نے علمانی صاحب، صحیح آپ نے دیکھی لائن جو انٹرویوز کی، ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے تھے. بے روزگاری ہے بیدل صاحب. نوجوان کہاں جائیں گے، کس طرف جائیں گے؟ اگر ایک نوکری آتی ہے تو 11,000 لوگ اس ایک نوکری پر اپلائی کرتے ہیں. 11,000 میں سے جب 10 پاس ہوتے ہیں، نوکری ایک ہے تو کس کو دیں گے وہ؟ یہ بڑا المیہ ہے نا. بڑا المیہ. یہی مسئلہ ہے کہ سندھ کو ترقی کرنے میں. اب ہمارے ہاں جو ایک اور تصور ہے، میں چلتے چلتے ایک بات کر دوں کہ ایک تصویر آئی، اس میں نہر کے کنارے بچے اس میں اپنے کیچڑ جو ہے پانی برسات کا اس میں نہا رہے ہیں، جمپ مار رہے ہیں، بڑی خوشیاں کر رہے ہیں. کیا ہمیں ابھی تک یہی دن دیکھنے ہیں سندھ کے؟ کیا یہی اسی طرح سے گندے پانی میں ہمارے بچے گھومتے چلتے رہیں، کھیلتے رہیں؟ یہ ہمیں ابھی تک یہی چاہیے کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس کے لیے سوئمنگ پول کیوں نہیں ہے؟ بلاول زرداری بھٹو کیا سوئمنگ پول میں نہاتا نہیں ہے؟ اچھے باتھ روم میں نہیں نہاتا؟ ہمارے بچے نے کیا قصور کیا؟ ہمارے سندھی بندے نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ اس گندے پانی میں، گٹر کے پانی میں بچہ کھیل رہا ہے اور خوش ہو رہا؟ اس کو باشعور کون کرے گا؟ اس کو اس گندے کا پانی سے کون نکالے گا؟ وہ یہی ہے کہ گندا پانی ہے. یہ آپ دیکھیں کتنا پولوشن والا پانی ہے. آپ جتنے بھی سربراہان ہیں ہمارے، جتنے بھی ہیں، ان کو آپ کہیں ایک گلاس تو پانی پی کے دکھائیں.
آپ منرل پانی پیتے ہیں, یہ تو پانی پی کے دکھائیں جو ہمارا عوام پیتا ہے. بہت نازک صورت حال ہے اور اس کو سارے نظر انداز کر رہے ہیں. ساری جو بھی دکھ کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک معمولی آدمی کو پتہ ہے کہ یہ مسائل ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں کہ مسائل ہیں؟ اس کا مطلب یہ نظر انداز کر رہے ہیں نا. نہیں, ان کو حل نہیں کرنا ہے. حل کریں گے تو ان کے پاس لوگ کیسے جائیں گے؟ نہیں, شاید وہ غلط فہمی میں ہے. اگر وہ حل کریں گے, جیسے پولیس سے اس کو چھڑاتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں. اگر مسائل حل کریں گے تو جنرلی میرے خیال میں سارا کا سارا سندھ جو ہے نا وہ ان کو ہی ووٹ کرے گا. میں پچھلے 3-4 الیکشنوں میں نے ووٹ نہیں دیا, وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا نہیں. سیدھی بات ہے, میرے جتنے بھی 12-15 فیملیز ہیں میں نہیں دیتا ووٹ. کیوں دوں بھائی؟ اب اگر وہ واقعی وہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے تو یقیناً ہمارے جیسے جو 12 گھر کے فرد ہیں, 12 فرد ہیں, وہ ووٹ نہیں کرتے, وہ بھی کریں گے. ہمیں تو خوشی ہوگی نا کہ بھئی ہم عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں. باقی جھوٹ موٹ میں یہ تقریر ہو رہی ہیں, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, دیکھ نہیں رہے, کچھ بھی نہیں کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا بیدل صاحب. اس سے پہلے جو ہے وہ آخری سوال آپ سے یہ کروں گا, کیونکہ آپ کے سارے پہلو ہم نے جانچ لیے ہیں, وہ ادب ہو, آپ کی کلاکاری ہو, لیکن ایک سوال کہ آپ پی ٹی وی کا حصہ رہے ہیں, اس بہت ساری خدمتیں آپ نے سر انجام دی ہیں. آخر میں بس ہمیں اس وقت کے حالات, واقعات اور آپ کی جو یادیں ہیں مختصراً ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. بھائی مشکل ہے, 37 سال کی سروس ہے اور اسے مختصر نہیں ہو سکتا. بہرحال مختصر یہ کہ ہم جب پی ٹی وی میں آئے تھے تو ہمارا مقابلہ تھا. مقابلہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے, برے معنوں میں نہیں, اچھے معنوں میں, کہ ہمیں اپنے سندھ کے جتنی بھی اچھائیاں ہیں, ٹیلنٹ ہے, یا جو جغرافیائی حسن ہے, یا زبان کا حسن ہے, یا کہانی ہے, یا ناول ہے, یا گیت ہے, یا فوک ہے, ہم اس کو پیش کریں. لوگوں کو بتائیں کہ سندھ میں کیا کیا حسین چیزیں ہیں, کیا کیا لوگ ہیں, کیا حسین خوبصورت راگ ہیں. وہ ہم نے وہ کوشش کی تھی. اس کوشش میں ہم اتنے مرد تھے کہ آپ میرے چہرے میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم 90 آورس کنٹینیوس کام کرتے تھے, 90 کلاک مسلسل کام کرتے تھے, صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ پی ٹی وی کے جو سربراہان ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ جٹ ہیں یا دیہات سے آئے ہیں. ہم نے اسی طرح رہنا تھا. ہاں, ہم نے اسی طرح سے. اور پھر ابھی میں بیچ میں یہ کہوں, اب اگر پی ٹی وی سائلنٹ پڑا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں ہے, پروڈیوسر 2 کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے یہ جملہ کہا کہ ہم ساری سندھ کے دوست تھے. اس وقت جب ہم پروڈیوسر تھے تو ہم ساری سندھ کے دوست تھے, ساری سندھ ہماری دوست تھی. ساری کی ساری پی ٹی وی بھری ہوتی تھی, اردو ہو, مہاجر ہو, پنجابی ہو, ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوتا تھا. سارے کے سارے ہمارے پوری سندھ جس میں پٹھان تھا, مہاجر تھا, سندھی تھا, پنجابی تھا, سرائکی تھا, سارے ہمارے دوست تھے. وہ سارے کے سارے پی ٹی وی میں آتے تھے, ہم ان کے ساتھ کھانے کھاتے تھے, ناچتے تھے, گاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اب اس کا مطلب یہ کہ اب پی ٹی وی کے پروڈیوسروں کا نہ کوئی دوست ہے, نہ انہوں نے کسی کو دوست بنایا, اس وجہ سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں ہم نے جو کام کیا ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ معجزاتی طور پہ ہم نے اچھے کام کیے. جب میں ریٹائر ہو کے یہاں آیا تو میں نے اپنے بچوں کو دیکھا, وہ 37 سال بہت بڑا عرصہ ہے. جو 79 میں میری شادی ہوئی ہے اور 2007 میں میں ریٹائر ہو کے آیا ہوں, آپ یقین کریں بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں. تو یہ کریڈٹ وینا پہ جاتا ہے, میری بیوی پہ جاتا ہے, جس نے بچوں کو سنبھالا, کہ وہ بندہ جو ہے وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے. اور یہ جو عورت ہے اس نے سوچا کہ میں چلو بلا کم سے کم بچوں کو میں تربیت دے دوں. تو پی ٹی وی سے مجھے یہ فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا مجھے, دوستوں کا فائدہ ہوا, مجھے عزیزوں کا فائدہ ہوا. اور ایون میں گاتا رہا, گاتے گاتے مجھے یہ نقصان بھی ہوا کہ 2 مرتبہ انہوں نے مجھے کوئٹہ تبدیل کر دیا. جاولک صاحب نے مجھے 2 سال ڈیموٹ کر دیے, نوکری میں سے کاٹ دیے مجھے. تو اور ملٹری سیکرٹری آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ بندہ کہاں ہے, وہ کہتے تھے بندہ فلاں آؤٹ ڈور پہ گیا ہوا ہے, تو کہتے اس کو بھیجو ادھر, اس کو بھیجو. بہت ظلم تھا اس وقت, یہ ساری ہراسمنٹ ہوتی تھی, بہت ہراسمنٹ ہوتی تھی. مگر ہم نے کہا کہ جس نے دیا ہے وہ جو نوکری لینا ہے تو اس کو لینا ہے, جو سانس لینی ہے تو اس کو لینی ہے, مالک وہ ہے. جی ناظرین, بیدل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے ماضی کے قصے بھی سنائے, ان کے حال میں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے اپنے جو ہے وہ مفید مشورے بھی دیے کہ سندھ میں یا بلکہ پورے پاکستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی یا شدت پسندی کو روکنے کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہمارے حکمران ہیں, کم سے کم جس عوام نے ان پہ احسانات کیے ہیں ان کو ووٹ دے کر اقتدار اعلیٰ تک پہنچایا ہے,
ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی واپس وہیں جانا ہے، 5 سال مکمل کر کے اقتدار کے بعد ووٹ وہیں سے لینے ہیں۔ اور خاص جو بات ایک بیدل صاحب نے کی، یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی نوٹ کی ہوگی، لیکن خاص طور پہ یہ سندھ کے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے بات ہے کہ کراچی شہر میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، خاص طور پر سندھ کے مختلف شہروں سے، ضلعوں سے، ان کو اپنے جو ووٹ ہیں وہ رجسٹرڈ کروانے چاہیے، کیونکہ مستقبل میں کراچی کے اندر جو ہے وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے یا NIC رجسٹریشن کروانے کے لیے جو ان کو دشواریاں پیش آئیں گی وہ ابھی سے کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان علمانی اور عنایت کھٹیان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.